मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती। 28वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। 28वें पारे के आगाज़ में सूरह मुजादला है। मुजादला बहस करना, झगड़ा करना। उस खातून के मुताल्लिक़ जो सहाबिया खातून हज़रत हौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में रोती हुई तशरीफ़ लाती हैं और आकर अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे खावंद औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे ज़िहार के अल्फाज कह दिए। ज़माना जahलियत में अरबों के यहाँ ज़िहार के अल्फाज यानी ये कहना कि औरत को कि तुम मेरी माँ की मिसल हो, माँ की तरह हो, तुम्हारी पीठ मेरी माँ की तरह है, इस तरह का कोई लफ्ज़ कह देना, ये ज़िहार, जुदाई, तलाक़ हो जाया करती थी। अब उसने ये अल्फाज कह दिए तो वो खातून बारगाह रिसालत में रोती हुई आई, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िहार के अल्फाज कह दिए, आप बताएं अब क्या फ़ैसला है, क्या मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौला, वो अल्फाज जो उसने कहे हैं अभी तक वही चले आ रहे हैं अरब के मुआशरे में, नया कानून अल्लाह का कोई इसके मुताल्लिक नहीं आया, तो मैं तुम्हारे सामने कुछ उसके बारे में बतला नहीं सकता। जुदाई हो गई है, तलाक़ हो गई है, वो अल्फाज तलाक़ हुई ही तसव्वुर होंगे। तो हज़रत हौला बहस करने लगीं, चिल्लाने लगीं, आगे से झगड़े की कैफियत में कि या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी उस खामद के साथ गुजार दी, अब ना मेरा मेका है, ना अब मेरा जो है ससुराल रह चुका है, ना मेरे खामद के पास रहूँगी, बच्चों को खामद के पास छोड़ती हूँ तो वो तबाह हो जाते हैं, अपने पास रखती हूँ तो भूखे मर जाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं किधर जाऊँ, मुझे बताएं मैं किधर जाऊँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, तलाक़ तो हो गई, तो जुदाई तो हो गई। वो कहने लगी, ठीक है, अगर आप मुझे ये कहते हैं जुदाई हो गई, अल्लाह की तरफ से कोई कानून नहीं आया, तो मैं खुद अल्लाह के सामने रोती हूँ, अल्लाह इंशाअल्लाह कानून नाफिज करेगा मेरे हक़ में। जाके मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया। अर्श वाले ने फ़र्श पे उस दुखी औरत की फ़रियाद सुनी। याद रखें, जब दुखी इंसान कोई रोता है, अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। दुखी इंसानों की बद्दुआ से बचें, दुखियों का साथ दें। हॉस्पिटल में अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, या आप थाने में बैठे हुए हैं, मुहर्रर हैं, SHO हैं, पुलिस वाले हैं, या आप हॉस्पिटल में हैं, या आप अदालत में हैं, वकील हैं, जज हैं, या और अमले से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास लोग परेशान हाल आते हैं, मेरे पास आते हैं इलाज कराने, मैं ये कहता हूँ उनके साथ बदकलामी ना करें, उनका दुआएं लें। दुखी की दुआ अर्श तक पहुँचती है, दुखी की बद्दुआ अर्श तक पहुँचती है। दुखी का दिल ना दुखाएं। थाने में बैठे हुए लोगों से, अस्पताल में बैठे हुए लोगों से, अदालत में बैठे हुए लोगों से। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह इरशाद फरमाया, 3 शोबे ख़ानदानी लोगों के पास होने चाहिए, जज ख़ानदानी, डॉक्टर ख़ानदानी, और मिंबर पे बैठा हुआ इमाम ख़तीब ख़ानदानी होना चाहिए। तो वो मेरिट पे फ़ैसला करेगा, पैसों की झमक देखकर, पैसों की झलक देखकर वो अपने ईमान को बेच नहीं देगा, बल्कि बद्दुआएं नहीं लेगा, दुखियों का साथ देगा और उनकी खिदमत करेगा। तो ये दुखी औरत अल्लाह की बारगाह में इसकी फ़रियाद पहुँच गई। अल्लाह ने उसको कहा, क़द समी अल्लाह, क़द यकीनन, समी अल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने सुनी, क़ौलल्लती, उस औरत का फरमान, बात, कलाम, तुजादिलू का, मेरे नबी जो तेरे से बहस कर रही थी, फ़ी ज़ौजिहा, अपने खामद के मुताल्लिक, व तश्तकी इलल्लाह, जब फ़र्श पे उसे फ़तवा मिला कि जुदाई हो गई, तलाक़ हो गई, तो अर्श वाले की तरफ उसने अपनी शिकायत का रुख मोड़ दिया, व तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। और फिर वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। और बे फरमाया, वल्लज़ीना अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इलल्लाह, फरमाया जो औरतें आज के बाद
پہلے زہار کے لفظ سے جدائی ہو جاتی تھی اور ماں جیسی کہہ کر طلاق ہو جاتی تھی، ماں وہ ہوتی ہے جو تمہیں پیدا کرتی ہے، وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے طلاق نہیں ہوگی، اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں فرما دیا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور تم جدائی نہ ڈالو، بلکہ یہ لفظ طلاق نہیں تصور ہوگا، اس میں طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق کا طریقہ بتا دیا کہ طلاق کیسے دینی ہے، سورہ طلاق میں آئے گا آگے۔ تو فرمایا اب یہ الفاظ اگر کوئی مرد کہہ دے اپنی بیوی کو تو ایک غلام آزاد کرے، کفارہ دے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فرمایا پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، بیچ میں گیپ نہ کرے۔ اب روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے، غربا کو۔ یہ کفارہ ہے اس لفظ کا۔ اب دیکھیں اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے مل لیا، اس نے حالت جو ہے روزہ میں رات کے وقت ملنا جائز نہیں تھا، تو لیکن اس نے مل لیا، تو آپ علیہ السلام نے کہا اب تم جو ہے روزے رکھو۔ اس نے کہا میں روزے تو نہیں رکھ سکتا، ایک روزے سے یہ حالت ہو گئی کہ میں صبر نہیں کر سکا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر صدقہ کرو۔ اس نے کہا صدقہ بھی نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہوں۔ تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئے صدقے کی کھجوریں لے کر، آپ نے کہا ٹھیک ہے اے صحابی، تو نے جو کفارہ ادا کرنا ہے یہ کھجوریں کفارے کے طور پہ غربا میں تقسیم کر۔ اس نے کھجوریں اٹھائیں، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا جا یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا۔ یہ واحد فیصلہ تھا آپ علیہ السلام کا۔ اب یہ امت کے لیے نہیں بنے گا، لیکن وہ صحابی کے لیے اللہ نے تخصیص فرما دی۔ یہاں اللہ نے حولہ بنت ثعلبہ کے لیے قرآن کا حکم چینج کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں عورتوں نے مسئلہ پوچھا، اسی عورتوں کی ایک نمائندہ بن کے انہی حولہ نے کہ اے عمر حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے کہا زیادہ حق مہر جو لگائے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ یہ قانون آپ نے بنانے کی کوشش کی، حق مہر بہت زیادہ لگانا شروع ہو گئے تھے۔ حق مہر فاطمی کوئی نہیں ہوتا، استطاعت کے مطابق آپ حق مہر رکھیں جتنی آپ کی استطاعت ہے دلہا کی۔ تو حضرت عمر نے کہا زیادہ حق مہر نہ رکھو، میں سزا دوں گا۔ تو یہ خاتون ایک دم جمعے کے دن عورتوں کی مجلس سے بولی، انہوں نے فرمایا عمر جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، اگر تم خزانہ بھی دیتے ہو تو واپس نہ لو، تو خزانہ اتنی بڑی تعداد بھی حق مہر میں دی جا سکتی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں حد لگانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو مختص کرنے والے؟ عمر کہنے لگے ہاں عورتیں بھی عمر سے بڑی عالمہ ہیں، سچ فرمایا تو نے۔ قرآن سن کے صحابی رسول عمر بن خطاب بھی خاموش ہو گئے۔ آج کا اسکالر، آج کا علامہ، آج کا ذاکر قرآن سن کر بھی اس طرح متوجہ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے ایک مجلس کے آداب بتائے، اور ایک اللہ رب العزت نے اصول بتایا کہ مجلس میں 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 سرگوشی نہ کریں۔ اس سے تیسرا شک میں پڑ سکتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب 2 بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 آپس میں گپے لگا رہے ہیں۔ اب جیسے پٹھان بیٹھ جاتے ہیں 4-5، 3-4 پنجابی بیٹھ جائیں تو آپس میں زبان اس سے بات کریں جس سے سارے ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اپنی بات نہ شروع کر دیں اپنی زبان میں کہ دوسرا بور اور اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرے۔ اللہ نے یہاں اس کو اصول کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، یعنی جب تم 3 ہو تو چوتھا ہو یا 5واں، تو آپ اس میں سرگوشیاں نہ کریں، اس کو شک نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی پلان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور اصول بتایا کہ ایک یاد رکھیں اس اصول کہ اصول یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اب یہ آیت کریمہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ آیت نمبر 12۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو جب بھی تم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو تو صدقہ دے دو، صدقہ دے کر آؤ۔
اب یہ حکم حضور کی بارگاہ میں نازل ہونے کے لیے تھا کہ جب بھی بارگاہ رسالت میں جائیں. صحابہ کدھر یہ کر سکتے تھے؟ صحابہ کرام غریب فقیر کھانے کو نہیں، اور وہ صدقہ کریں اور حضور کی بارگاہ میں ہر بار زیارت کرنے کے لیے آئیں تو صدقہ. اس آیت پر صرف عمل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ آیت اترتے ہی فوراً گئے، ایک یہودی کے کنویں سے پانی بھرا، اس کو پانی دیا، اس سے کھجوریں لیں اور وہ صدقہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے زیارت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ فوراً جبرائیل علیہ السلام دوسری آیت لے کر آئے، اشفقتم ان تقدم بین یدی نجواکم صدقات. ہمیں پتہ ہے آپ پہ مشکل ہے، آپ کے صحابہ پہ بوجھ ہے، یہ کیسے اتنا پیسہ کہاں ہے. آج اگر اللہ کا یہ حکم جاری رہتا تو ہم روضہ رسول پہ جب بھی دروازے سے داخل ہوتے سلام پڑھنے کے لیے تو 1 ریال 2 ریال صدقہ کر کے داخل ہوتے. تو آپ سوچیں حاجی کی کیا کیفیت ہوتی کہ وہ کہتا 42 روپے کا 1 ریال ہے، وہاں تو صدقہ خیرات نہیں کرتا. جب بھی روضہ رسول پہ جائیں کبھی 1-2 بار یہ عادت بنائیں کہ آپ طواف کے لیے جائیں تو روضہ رسول پہ جائیں تو وہاں کے صفائی والوں کو چند ریال صدقہ دے کے جائیں. عمرہ کر لیں، حج کر لیں، صدقہ دے دیں، آپ کی وہ کمیاں اللہ معاف کر دے گا. تو اس آیت پر عمل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کیا اور حکم منسوخ ہو گیا. اس سے پچھلی آیت تھی آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ نے دعا دی ہے، ایمان والو جب بیٹھے ہو تو ایک دم کوئی اور داخل ہو تو تم اس کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دو. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، جگہ ہے بھی تو تھوڑا سا سرک لو، اس کو پتہ چلے کہ آپ اس کو اکرام دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. اگر نئی جگہ ہے تو جگہ بناؤ، اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا جنت میں، اللہ تمہیں عزت دے گا جنت میں، اللہ تمہیں عزت دے گا دنیا میں. اللہ رب العزت نے یہ حکم یہاں پہ نازل فرمایا. آگے آپ دیکھیے اس صورت کے آخر میں، چونکہ اس میں منافقین کے احوال بھی ہیں، اللہ نے آخر میں اصحاب رسول کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے کہ آج ہم دنیا میں جتنی عبادت کر لیں لیکن اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہمیں نہیں پتا. کسی ولی کو، کسی شیخ الحدیث کو، مفتی کو نہیں پتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. یہی کہتے ہوئے دنیا سے گئے، یا اللہ تو راضی ہو جا. اور جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے فرمائے گا بولو مانگو کیا مانگتے ہو. جنتی سارے جمع ہو کے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ ہم اللہ سے اب کیا مانگے، اتنا مانگا کہ اب ہم تھک گئے، ہمیں سب کچھ مل گیا، اب آپ بتائیں ہم کیا مانگیں. تو وہ کہیں گے اللہ سے کہو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندو اگر راضی نہ ہوتا تو میں تمہیں جنت میں داخل کرتا، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں اے جنت والو میں تم سب سے راضی ہو گیا. یہ اعلان جنت میں آخر میں کتب، ابدال، غوث، امت کے علماء، امت کے لوگ حاصل کریں گے. وہی اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی دنیا میں زندہ رہ کر اللہ کے نبی کی زیارت کر کے حاصل کر لیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. آپ یہاں دیکھیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا. کتنی عجیب بات ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. 1400 سال کے بعد بدبخت کہتا ہے میں صحابہ سے راضی نہیں. اس کا نہ راضی ہونا صحابہ کو نقصان نہیں دیتا بلکہ اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے. سورہ حشر دیکھیے، اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ کہہ کے ہمیں ایک چیز سمجھائی کہ یہ یہودیوں کے متعلق، وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور بڑے اکڑ میں رہتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا انہوں نے سن لیا تھا کہ آپ علیہ السلام یہاں آئیں گے. ہوا ایسا شاید طبہ بادشاہ جب یمن گیا فتح کر کے واپس آیا یثرب، تو یثرب والوں نے اس کے کچھ بندوں کو مار دیا. تو اس نے حکم دیا یثرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اینٹس اور جتنے پرندے جتنے جانور ہیں ان کو زندہ سب کو ختم کر دو. تو علماء یہود نے، تورات کے علماء نے کہا کہ ایسا نہ کرو، تورات میں ہم نے پایا ہے اس جگہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، یہی ان کا ٹھکانہ اور یہی مقبرہ بنے گا. تو اس نے وہاں ایک بہت بڑا محل بنایا، اپنے ایک بڑے عالم کو اس محل ڈبل سٹوری پہ اپنا ٹھکانہ دیا اور ایک لیٹر دیا
کہ میں اس نبی کے ہاتھ پہ شاہ طبہ بیعت کرتا ہوں، اگر زندہ رہا تو ساتھ دوں گا، نہیں تو میری بیعت اس کے ساتھ شامل ہے۔ اور جب حضور کی اونٹنی مدینہ پہنچی اور آپ کو سارے اپنے گھر میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ اونٹنی کو جہاں آرڈر دے گا وہیں بیٹھے گی قصوہ اونٹنی، اور میرا وہی ٹھکانہ ہوگا، وہی میرا میزبان ہوگا۔ اونٹنی جا کر اسی جگہ اسی گھر کے آگے بیٹھی جو شاہ طبہ نے بنایا تھا، اسی عالم کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا اور آپ موجود تھے۔ میں ان کے مقبرے پہ استنبول گیا، ایسے ایمان اور نور اور ایسے حلاوت ایمانی میسر آئی۔ میزبان رسول ہیں، حضور کے میزبان بنے۔ یہود پہلے سے جانتے تھے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن انہوں نے سود دے دے کر مدینے کے لوگوں کو جکڑ لیا تھا، جیسے آج بینکوں میں مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سوچا تھا ہمیں کوئی نکال ہی نہیں سکتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کا عطاب آیا۔ پہلے ان کو مدینے سے خیبر کی طرف بھیجا، حضرت عمر نے پھر ان کو خیبر سے شام کی طرف، پھر امیر معاویہ نے شام سے ان کو نکال کر دنیا میں بکھیر دیا۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید گلاسکو میں ایک سیمینار میں بیان کر رہے تھے، تو ایک بہت بڑا یہودی عالم بیٹھا تھا مربی، تو آپ یہ بیان ابٹباد علی اسی مسجد میں فرما رہے تھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا یہ سن رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس مربی یہودی سے کہا، عالم سے، تمہیں اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ تو اس نے کہا ہمیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا کیوں؟ اور بھی صحابہ ہیں۔ اس نے کہا اس لیے ہمیں حضور نے مدینے سے نکالا تو ہم چلے گئے خیبر، خیبر سے نکالا عمر نے، ہم شام چلے گئے، معاویہ نے ہمیں شام سے نکالا، ہم جہاں جاتے تھے معاویہ کی فوجیں 38 سال ہمارا پیچھا کرتی رہیں، بالآخر ہم دھکے کھاتے کھاتے 1400 سال کے بعد ہم نے اسرائیل پہ قبضہ کیا، ایک چھوٹا سا ملک بنایا غصبانہ، ہمیں 1400 سال دنیا میں دھکے کھلانے والا، یہودیوں کو ذلیل کرنے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس لیے یہودیوں کو حضرت امیر معاویہ سے بغض ہے، نفرت ہے، اور مسلمانوں کو محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں اس کو بیان کیا۔ آگے آپ دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مال ہوتا ہے غنیمت کا، وہ جہاد کر کے قتال کر کے حاصل ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو بغیر جہاد کے قتال کے دشمن چھوڑ کے بھاگ جائے، اسے فی کہتے ہیں، مال فی۔ یہودی بھاگ گئے، اب وہ حشر کہتے ہیں کہ ان کو نکالنا، ایک بار یہاں سے 2 بار آپ کو نکلنا پڑا، تو اس لیے حشر، وہ مال اتنا چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ مال جب جمع ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تم میں تقسیم نہیں ہوگا صرف مجاہدین میں، بلکہ یہ پورے مدینہ کے جتنے لوگ ہیں سب میں تقسیم ہوگا، مسلمانوں میں۔ تو اب وہ مال کس میں تقسیم ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 8 میں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اب یہ پورے بتا دیے جو مہاجر ہیں، جو گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں، چونکہ اس سے پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول نہ دے وہ نہ لو، جو حکم رسول دیتا ہے وہ کر لو، دین بن جائے گا۔ جو نبی نے نہیں کہا وہ کرو گے تو بدعت ہوگا، دین نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام میں برابر تقسیم ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالی مال فی تقسیم کر کے یہ نہیں بتایا کہ مال فی اور ہے، غنیمت اور ہے، بلکہ اقتصادیات کا بہت بڑا نظام بتا دیا کہ ہمیں بتایا کہ مال کو بڑے جاگیردار طبقے سے لینا ہے اور غرباء میں برابر کا تقسیم کرنا ہے۔ رب کی دھرتی، رب کا نظام، اور یہاں پہ سب میں برابری کی تقسیم ہوگی، سوشلزم۔ اور یہ لینن مارکس کا جو انقلاب آیا، اور پھر جو جتنے بھی کمیونسٹ ہیں جو اپنے آپ کو کامریڈ کہتے ہیں، وہ اس فارمولے کو پسند کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا فارمولہ ہے، اس لیے فاروق اعظم نے اسی فارمولے کو اپنایا۔ آج دنیا کفر نے سیدنا عمر بن فاروق کے اس فارمولے کو لے کر اپنے کو ترقی کی طرف گامزن کیا، اور ہم مسلمان تجوریاں بھرتے رہے، کوئی بہت مالدار ہے اور کوئی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں۔ یہ نظام اسلام کا نہیں بلکہ کفر کا ہے، اور
کفر نے اسلام کا نظام کو اختیار کیا اور مسلمانوں نے کفر کے نظام کو اختیار کر کے اپنے آپ کو تنزل کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت دیکھیں اس کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، پہلے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یہ دوسرے پارے کے اندر۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، دیکھو آگے تم نے کیا بھیجا ہے۔ موجیں کر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، بینک بیلنس بنا رہے ہو، زمینیں گٹھی کر رہے ہو، بیریا میں زمینیں بن گئی، ڈی ایچ اے میں زمینیں بن گئی، گوادر میں اتنی زمین خرید لی، انگلینڈ میں پلاٹ بنا لی، انگلینڈ میں فلیٹ ہیں ہمارے، دبئی میں ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے کیا لے گئے ہو؟ سارے بڑے مر گئے، چھوڑ گئے یہیں پہ۔ سیدنا عمر کہتے ہیں بعض مالدار ہوتے ہیں، بعض مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ بعض مالدار ہوتے ہیں جو مال استعمال بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات وَلْتَنْظُرْ آگے بھی بھیجتے ہیں، اور بعض مال کے چوکیدار چوکیداری کرتے کرتے چلے گئے اور اب یہ بھی چلے جائیں گے۔ بے نظیر چلی گئیں اپنے مال کو بینکوں میں، اب ان کے بیٹے ہیں، اس کا خامد بھی چلا جائے گا۔ نواز شریف اور اس کے خاندان کو دیکھ لیں، بڑے بڑے مالدار ہیں اس دنیا میں، یہ چلے جائیں گے، ان کے بیٹے چوکیدار بن کے بیٹھ جائیں گے، پھر یہ چلے جائیں گے، ان کے بیٹے بیٹھ جائیں گے۔ یہ چوکیداروں سے دنیا بھری ہوئی ہے، آپ مالدار بنیں، مال کے چوکیدار نہ بنیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ رب وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے تمہیں نہیں بھلایا، تم اللہ کو بھول گئے، خود اپنے آپ کو تم نے بھلایا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ نے کہا قرآن اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے اس کلام کی تپش کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا نا تو ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ بھی، جیسے مثال دے رہا ہوں میں، یا کیٹو پہاڑ پہ بھی، تو دنیا کا اتنا بڑا وہ پہاڑ ہے یہ دونوں، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے قرآن کو پہلے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، ٹھنڈا کیا، تب جا کے حافظ حفظ کر لیتا ہے، سینے برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ سینہ برداشت ہی نہ کر سکتا، اور غصے اور ہیٹ سے دماغ پھٹ جاتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے سینے سے گزارا، وہ نبوت کا سینہ پہلے قرآن کو محفوظ کرتا ہے، پھر قرآن اپنی زبان سے امت کو سناتے ہیں، امت لکھتی ہے، یاد کرتی ہے، اور پھر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو قلب محمد سے گزار کے ہمارے سینے تک پہنچایا، اس لیے سینہ منور ہے، ٹھنڈا ہے، اعتدال ہے، اور اللہ رب العزت کی اس آیت کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ آگے یہ آیتیں ہیں هو اللہ الذی، یہ جو 3 آیتیں ہیں جو فجر اور مغرب کے بعد پڑھے گا اللہ اس کو ایمان پہ خاتمہ عطا کرے گا، جو اس کو پڑھ کے دعا کرے گا اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آگے آیت سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ یہ حاتم ابن بلتا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انہوں نے مکے والوں کو اطلاع دے دی کہ حضور کیا سوچ رہے ہیں مکہ کی طرف پیش قدمی کا۔ بدری صحابی تھے لیکن ان کے بچے تھے، ان کے کوئی مسائل تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو اللہ نے اس پہ آیات اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست تو نہ بناؤ نا۔ جو اللہ کا دشمن ہے، جو نبی کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، تمہارا دوست کیوں بن گیا؟ ایک تو اللہ نے تعزیر فرمائی لیکن صحابی کو معاف کر دیا، اور دوسرا آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس ممتحنہ جو نام رکھا گیا، مکہ کے اندر سے عورتیں جب ہجرت کر کے مدینہ آتی تو ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی تحقیق کر لو کہ وہ دل سے مسلمان ہو کر آئی ہیں یا جاسوسہ تو نہیں ہے۔ یہ تحقیق امتحان کی جو تھی اسے ممتحنہ، اس لیے اس صورت کے اندر ہے یہ آیات، اس کو ممتحنہ کہا گیا۔ ام کلثوم تھی، وہ عقبہ بن ابی معیط جو کافر تھا، اس کی بیٹی مسلمان ہو کر آئی صلح حدیبیہ کے بعد،
تو کافروں نے کہا آپ نے شرط رکھی ہے جو مسلمان ہوگا واپس کیا جائے گا، اسے واپس کریں۔ تو حضور نے کہا ہم نے مردوں کی شرط رکھی تھی، یہ خاتون ہے، اسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عورتیں آتی تھیں تو بیعت آپ کرتے تھے۔ بیعت کرنا سنت عمل ہے، بیعت ہونا سنت عمل ہے۔ بیعت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیر صاحب کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اور کبھی ان کا جو ہے جا کے تزکیہ نہیں کیا، بس آپ تبرکن بیعت ہو جائیں۔ یہ تبرکن بیعت نہیں ہوتا۔ یہ کہ جو بڑے پیر صاحب ہیں، جو مشہور ہیں، جن کے لاکھوں مرید ہیں، جی میں ان کی بیعت کرتا ہوں، نہیں، بیعت اس کی کریں جس کے پاس آپ جا سکیں، جو آپ کے دکھ سن سکے، جو آپ سے بات کر سکے، آپ اس سے بات کر سکیں، آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ آپ جس پیر صاحب سے زندگی میں ایک بار بیعت ہوں، پھر کبھی نہ اس کو دیکھیں نہ وہ آپ کو دیکھیں، اور استلام دور سے حجر اسود کی طرح آپ اس کا بھی ٹی وی سکرین پہ کریں، تو ایسے بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت اپنے اعتماد والے کسی جس پر آپ کا اعتماد ہے اس سے کر لیں، اور بیعت سنت عمل ہے۔ جتنے ولایت ملی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں وہ سارے بیعت کے ذریعے ملی ہے۔ کیوں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے الفاظ کہلوائے۔ اب وہ آپ نے طریقہ بتایا، صحابہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ حضور کے ہاتھ کے درمیان میں تھا، گویا کہ بیعت کا طریقہ ہے۔ بیعت سے انسان کو روحانیت ملتی ہے۔ آپ جب عالم بنتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں بغیر استاد کے عالم نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، مرزا جہلمی ہو یا مولانا مودودی ہوں، ہم بغیر استاد کے کسی کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ استاد کے بغیر کتابیں تو پڑھ لے گا، رائٹر تو بن جائے گا، مقرر تو بن جائے گا، لیکن نسبت عالی قائم نہیں ہوگی جو صحابہ کو رسول اللہ سے اور صحابہ سے تابعین سے ہمارے اساتذہ اور مجھے اپنے استاد سے ملی۔ میں نے بخاری شریف جن سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ میں نے الحمدللہ مولانا ابوالقاسم محتمم دارالعلوم دیوبند جو ابھی ہیں ان سے بھی بخاری شریف پڑھی، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، اور جو اس وقت سہارنپور کے ناظم اعلیٰ ہیں حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بخاری شریف پڑھی، اور انہوں نے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف کو پڑھا۔ تو میں نے مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی بخاری شریف پڑھی، اور انہوں نے اجازت اپنے والد مولانا خیر محمد مکی صاحب، اور انہوں نے جو ہے امت الرعوف جو شاہ ولی اللہ کی پوتی تھیں، اور انہوں نے اپنے دادا شاہ ولی اللہ سے، اور انہوں نے شیخ جنی صحابی سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھی۔ تو ہمارا ایک سلسلہ ہے، ورنہ بغیر استاد کے یہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بیعت میں رکھا ہے، آپ بیعت ہوں۔ بیعت مولانا یونس پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ سے مجھے روضہ رسول پہ خلافت عطا ہوئی، بیعت کی، تو اب ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے، ان کی آگے ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ایک سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو بیعت ہونا چاہیے، لیکن بیعت بدعت شرک کرنے والے گمراہ لوگوں سے نہ ہو۔ پھر فرمایا عورتیں آتی تھیں حضور کے پاس، تو بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، کپڑا پھینکتے تھے، اس پہ عورتیں ہاتھ رکھتی تھیں۔ تو عورتوں سے بیعت کے الفاظ کیا کہلواتے تھے وہ اللہ رب العزت نے یہاں آخری آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیں آیت نمبر 12، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں، یبایعنک، بیعت ہونے کے لیے، بیعت قرآن سے ثابت ہے بیعت ہونا تھا، الا اللہ یشرکن باللہ، آپ نے ان سے پہلا بیعت لینی ہے شرک نہیں کرنا۔ یہ بیعت کے الفاظ ہیں، پیروں کو ایسی بیعت لینی چاہیے۔ ولا یسرقن، چوری نہیں کرنی، ولا یزنین، زنا نہیں کرنا۔ ہندا آئی بیعت ہونے، جب یہ لفظ سنا تو کہا ہاتھ پیچھے کر لیا، یا رسول اللہ کیا نیک شریف عورت بھی زنا کرتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، بدکار ہی کرتی ہے، لیکن الفاظ کہو۔ تو پھر اس نے کہے ولا یقتلن اولادہن، اپنے حملوں کو ضائع نہیں کریں گی، حمل کو، بچوں کو نہیں ماریں گی۔ ولا یاتین ببہتان، اور بہتان نہیں باندھے گی، یہ جو گلیوں محلوں کی عورتوں کی طرح بہتان، ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کرنا، یہ نہیں کریں گی۔ یہ سارے الفاظ آپ ان سے لیتے تھے، پھر بیعت کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بیعت کے لیے آتے ہیں، ہم ان سے دو بیعت کے الفاظ لیتے ہیں، ایک شرک نہیں کریں گے، دوسرا غیبت نہیں کریں گے۔ غیبت ہماری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ الفاظ۔ آگے سورہ صف میں چونکہ فرشتوں، اللہ رب العزت نے فرشتوں کی صف کا، اہل ایمان کی صفوں کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے صف کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، وہ لوگ جو صف سیدھی کرتے ہیں جہاد کی،
اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ میدان جہاد کی پہلی صف ہو، مسجد کی پہلی صف ہو، اللہ کو محبوب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے اپنے حواریین کو خطاب کیا، انہوں نے خطاب کو، میرے 10 پادریوں کو میں نے اپنے ہاں مدعو کیا، ان میں بشپ بھی تھے، مختلف چرچوں کے پادری، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں خطاب کو کیا ہے۔ میں نے مقوقس پڑھی ہے، یوحنا کی انجیل پڑھی ہے، لوقا کی انجیل پڑھی ہے، میں نے برنباس کی انجیل پڑھی ہے، میں نے انجیل بہت گہرائی سے پڑھی ہیں، میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے پادریوں سے کہا مجھے بتائیں خطاب کو کیا ہے، وہ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں بتائیں، برنباس کی انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب آسمانوں پہ جانے لگے تو آپ کے حواریین آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ان سے کہا مجھے جانا ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا جو گناہ گاروں کو پاک کرے گا، بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھائے گا۔ عیسائیوں سے پوچھیں وہ خطاب کو سے مراد میں خطاب عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اس سے مراد کون ہے؟ تو عیسائی چپ ہو جاتے ہیں۔ ایک عیسائی کہنے لگا پادری یوحنا اس سے مراد ہے۔ میں نے کہا وہ تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے یوحنا۔ میں نے کہا اس خطاب کو سے مراد محمد عربی ہیں، جس کو سورہ صف میں اللہ نے بیان کیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد میرا بھائی احمد آئے گا جو میرے مشن کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ احمد سے مراد غلام احمد نہیں، غلام احمد تو جھوٹا ہے، غلام تو نہیں، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو غلام احمد تو جھوٹا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے نام کے ساتھ غلام کی نہیں ہوتی، اور وہ کتابیں لکھتا نہیں ہے، اس پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں، وہ کانا نہیں ہوتا کہ گڑ بھی جیب میں، پتھر بھی جیب میں، اور مٹی کے ڈھیلے کو کھا لیتا تھا اور گڑ سے استنجا کر لیتا تھا، یہ اس کی سادگی تھی۔ اور بیت الخلاء میں کس طرح اس کو پیٹ جاری ہوا اور مرا، وہیں اندر اس کی میت پڑی ہوئی تھی اور اس کی بدبو پھیل رہی تھی، اور کہاں مدینے کے سرتاج، کہاں تاجدار مدینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے، ام سلیم کہتی ہیں وہ گلی 3 دن تک معطر رہتی تھی، حضور کے پسینے کو جمع کیا، ایسا عطر بنا کہ جس کپڑے پہ لگاؤ کپڑا دھل کے بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں آگے آپ دیکھیں تجارت اللہ نے ہمیں اس کے دوسرے رکوع میں بتائی، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، دردناک عذاب سے۔ اب ایسی تجارت کرو تاجرو، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، جو سچا تاجر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، مال لگاؤ، جان لگاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی داخل کرے گا، ومساکن طیبہ، پاکیزہ گھر دے گا عدن جنت میں جو نبیوں کی جنت ہے۔ اور اگلی کامیابی نصر من اللہ وفتح قریب، تمہیں دنیا میں ہر چیز میں فتح اللہ عطا کرے گا۔ سورہ جمعہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ان میں سے اوروں کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرے گا، یعنی یہ آیت اتری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضور نے فرمایا ان کی نسل میں ایک بندہ آئے گا، سریا پہ اگر دین چلا جائے وہاں سے بھی یہ واپس لے آئے گا، اور اس کا مصداق امام ابو حنیفہ ہیں، اور آپ فارسی ہیں، اور آپ سے اللہ نے پوری دنیا میں دین کا علم اور دین کی خدمت لی، اور اس سے مصداق ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر تابعین نے فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو علم رکھتے ہیں لیکن غلط عقیدے کے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، یا بد اخلاقیاں کرتے ہیں، قرآن و سنت کا اخلاق نہیں، قرآن و سنت کی دعوت نہیں، اور تفرقے، اختلافات، مار کٹائی اور لوگوں کو نفرتوں کی طرف لانا، ان کے بارے میں آیت اتری 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یہ تورات والوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں رکھ دو، گدھا کتابیں اٹھا کے عالم تو نہیں بنتا، کتابوں کی لائبریری بنا لی لیکن اخلاق نہیں، کردار نہیں اور برداشت نہیں، تو کبھی بھی اللہ اس کو وہ رتبہ نہیں دے گا جو علماء ربانیین کا ہوتا ہے۔ آگے یہودی کہنے لگے
ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، تو اللہ نے کہا تم میرے محبوب بنتے ہو۔ اگلی آیت، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، تم یہ گمان کرتے ہو اولیاء للہ، تم اللہ کے دوست ہو، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو پھر موت کی تمنا۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ سے ملنا چاہتا ہے، تم تو موت سے بھاگتے ہو، جھوٹے ہو تم۔ آگے آیت میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، موت سے بھاگو نہیں، موت کی تیاری کرو، بھاگنا نہیں ہے موت سے۔ کوئی نہیں بچ سکا، مائیکل جیکسن نے اپنے آپ کو شیشے میں سلانا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں کی ٹیم لگا لی، لیکن کیسے مرا؟ کوئی چیز کام نہیں آئی۔ سکندر مقدونیہ والا 33 سال کی عمر میں بابل کے مقام پہ مرتے ہوئے کہنے لگا میں دنیا فتح کرنے نکلا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کے لیے سامنے سے آ رہی ہے، موت آگے سے آ رہی ہے، بھاگو گے کدھر؟ تو موت کی تیاری کریں موت سے۔ آگے اللہ نے فرمایا دوسرے کو میں اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی نماز پڑھ کے نماز کے بعد اللہ کا ذکر نماز میں کرنا ہے، اس کے بعد نکلو، اس کے بعد تم رزق تلاش کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کرو، تمہیں کوئی ممانعت نہیں۔ جمعے کے دن کاروبار کرنا، جمعے کے دن چھٹی ہونی چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہاں عبادت کرو، جمعے کی نماز پڑھو، عبادات کرو، اس کے بعد تمہیں اجازت ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافقین جب تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم مدینے جا کے ان کو نعوذ باللہ ذلیل لوگ ہیں یہ صحابہ اور حضور کے ساتھ والے، ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ الفاظ اتنے برے لگے اللہ کو بھی۔ صحابی بچے سن رہے تھے، انہوں نے حضور کو بتایا تو حضور نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، وہ رو پڑا، کہنے لگا ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے بچہ، آپ بچے کی بات مانتے ہیں۔ صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ بچے کی بات ہے، چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ نے قرآن صحابی بچے کی دفاع میں، مدح میں نازل کی، فرمایا کہ یہ صحابی ٹھیک کہتا ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے کہ ہم واپس جا کر ان کو نکالیں گے۔ وہ الفاظ اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیے، اور وہ الفاظ کیا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہم جائیں گے اور ان کو وہاں سے نکالیں گے، مدینہ ان سے خالی کرائیں گے۔ یہ آ کر مدینے پہ، چونکہ عبداللہ ابن ابی کی بادشاہت کا اعلان ہونے والا تھا، حضور علیہ الصلوۃ جیسے ہی مدینہ میں آئے تو اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، تو اس لیے اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اللہ نے عرش سے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یاد رکھو عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے یا صحابہ کی ہے، منافقوں کو کیا پتہ عزت کیا ہوتی ہے۔ عزت کریں گے تو عزت ملے گی، اللہ کی عزت کرو گے آخرت بنے گی، نبی کی عزت کرو گے آخرت بنے گی، اور صحابہ کی عزت کرو گے تو آخرت بنے گی۔ صحابہ کی عزت چھوڑو گے تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ سورہ تغابن میں اللہ نے ایک بات وضاحت سے کہی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حضور خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران بولنا نہیں، خاموشی سننا ہوتا ہے، کسی کو آہٹ بھی نہیں کرنی، سنتے بھی نہیں پڑھنی۔ جمعے کا خطبہ ہو شروع تو حضور کو خطبے کے دوران حسین آئے، حسن آئے دوڑتے ہوئے، دونوں میں سے ایک کوئی تھے، تو حضور نے خطبہ چھوڑ کے آگے بڑھے، ان کو اٹھایا اور چومتے ہوئے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے اولاد۔ اتنی محبت تھی اپنے نواسوں سے، اور ہمیں بھی ان نواسوں سے محبت ہے۔ سورہ طلاق، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اب دیکھیے طلاق کے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا نباہ نہیں بنتا تو آپ جدائی کریں۔ جدائی کیسے کریں؟ کہ آپ اس کو طہر میں، پاکی میں طلاق دیں، پھر دوسرے ماہ طلاق دیں، پھر تیسرے ماہ طلاق دیں، اور اگر بیچ میں رجوع کی کیفیت بنتی ہے تو شرعاً اس کا حکم ہے، لیکن ایک لمحے میں 3 طلاق دے دی تو 3 ہو جائیں گی، یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہوگی۔ لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، پھر غیر مقلد ہو جاتے ہیں جی۔ اہل تشیع اور غیر مقلد کے نزدیک 3 ایک ہے، اہل سنت سب کے نزدیک دنیا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں۔ تو اس میں اللہ رب سورہ تحریم، لما تحرم ما احل اللہ، اے میرے نبی آپ کے لیے جو
حلال چیز آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے دو چیزوں یا ماریہ قبطیہ یا شہد کے بارے میں فرمایا کہ میں استعمال نہیں کروں گا آئندہ، یا میں اعظم ماریہ کے ساتھ تعلق رشتہ زوجیت نہیں رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا جب حلال ہے تو آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز حلال نبی نہیں کر سکتا جب اللہ حرام کر دے، اور اللہ حلال کر دے نبی حرام نہیں کر سکتا، یہ اختیار نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، آپ نے یہ بات اپنی زوجہ حفصہ کو بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا راز، تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا میں ان کو طلاق دوں گا ساریوں کو۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، پہلے تو سورہ احزاب میں فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، اب یہی جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی، اب ان کے علاوہ آپ بیوی نہ نہیں لا سکتے ہیں نہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک تو اس چیز کو ہی منع فرمایا، دوسرا آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے طلاق دے دی؟ 1 مہینہ تک آپ جدا رہے ان سے، پھر آپ نے فرمایا طلاق نہیں دی، لیکن آپ نے یہ غصے کا اظہار فرمایا تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کریں۔ نصوح ایک مرد تھا، عورتوں کے کپڑے پہن کے حلیہ بنا کے بادشاہ کی بیٹی کی خادموں میں بن گیا، اور پھر ایک دن کوئی اس کی چیز چوری ہو گئی تو اس نے کہا ساری خادماؤں کو لائن پہ کھڑا کرو، ان کی تلاشی لو۔ اب جب اس کی باری آنے لگی تلاشی کی، اس نے کہا اب تو راز فاش ہوگا، مجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، میں تو مرد ہوں اور عورت بن کے۔ تو اس نے وہیں دل میں اللہ سے توبہ کی، اے اللہ اگر اب مجھے تو معاف کر دے تو میں انشاءاللہ ساری زندگی تیری مان کے گزاروں گا۔ اتنے سچے دل سے توبہ کی کہ اس کی باری جیسے ہی آئی، اعلان ہوا کہ وہ پیالہ مل گیا ہے، تو وہ جو سونے کی چیز تھی، تو اس کے بعد اس نے اپنی زندگی بالکل اطاعت الہی میں گزاری۔ اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اس کی طرح توبہ کرو، یہ نہیں کہ گناہ کرو پھر توبہ پھر گناہ، نیت ہی یہ ہو کہ میں گناہ کر کے پھر توبہ کر کے گناہ کروں گا۔ آگے اللہ نے مثال دی 2 عورتوں کی آخری آیتوں میں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور پہلے اس سے فرمایا امرأۃ نوح و لوط، کہ ان دونوں کی عورتیں مسلمان نہیں تھیں، لوط اور نوح علیہ السلام کی، اور یہاں اللہ نے فرعون کی بیوی کو ایمان والی بنا دیا، اور فرعون نے پھر اس کو سزا کے طور پہ قتل کا ارادہ کیا، اور جب اس کو قتل کرنے لگا اللہ رب العزت نے اس کو اتنی بڑی ولیہ تھی وہ عورت کہ اللہ نے اس کو اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس کو تیر مار رہے تھے قتل کرنے کے لیے تو اس نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں اپنا میرا گھر دکھا دے۔ پہلے گھر مانگا جنت سے، اور وَنَجِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، مجھے فرعون کے ظلم سے چھٹکارا دے دے، موت پرسکون دے دے، اور اس قوم سے چھٹکارا دے دے۔ اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے جنت کا گھر دکھایا اور وہ اس طرح فوت ہوئیں۔ وَمَرْيَمَ، اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پاک دامن تھیں، اور یہ 3 عورتوں کا ذکر اللہ نے یہاں کیا۔ خواتین کو بتایا کہ نافرمان عورتیں ایسی تھیں، فرمانبردار ایسی تھی۔ 2 فرمانبردار عورتوں کا ذکر ہے، 2 نافرمان عورتوں کا ذکر ہے۔ اب عورتیں فیصلہ کریں گی کہ وہ فرمانبرداروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہتی ہیں یا نافرمانیوں کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔